सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं इरफान खान। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और इससे मुतल्लिक़ पूछेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार आरिफ यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है सर खैबर पख्तूनख्वा में? आप देख रहे हैं कि अब जो तहरीक इंसाफ की तब्दीली थी, तो तकरीबन 11 साल बाद जब इनकी तब्दीलियों के लोगों ने मज़ा चखना शुरू किया है, तो अब वो तब्दीली अंदर से हमें नज़र आ रही है। पीटीआई के अंदर से वो तब्दीली हमें नज़र आ रही है। और आप लोगों ने रिसेंटली देखा कि अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदारत से हटा दिया गया। मैं यहाँ पर बताऊँ कि बुशरा बीबी जब पेशावर में हुआ करती थी, तो उनका टॉप मोस्ट एजेंडा था कि पीटीआई को अली अमीन की सूबाई सदारत से आज़ाद कराया जाए। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँ कि बुशरा बीबी को अली अमीन बतौर वज़ीर आला भी काबिल कबूल नहीं थे, लेकिन चूँकि वज़ीर आला के कुर्सी से हटाना शायद उनकी बस की बात ना हो, तो वो उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि उन्होंने अली अमीन को सूबाई सदारत से हटाना था। और अब जब ये फैसला हो चुका है तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है। बुशरा बीबी को क्यों ये कबूल नहीं था कि अली अमीन साहब जो हैं वो वज़ीर आला ना हो? बुशरा बीबी को मतलब कि क्या उससे तकलीफ़ थी? देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब बुशरा बीबी आई, तो बुशरा बीबी का मैं बारहा कहता था कि उनकी तश्कील हुई है कुछ मखसूस अहदाफ और मकासद के लिए। और शुरू में इस तरह भी था कि अली अमीन साहब और बुशरा बीबी तकरीबन ये आप समझे कि एक ही पेज के लोग थे। लेकिन सियासत जामिद नहीं है, ये इसके इंटरेस्ट आपको ड्राइव करते हैं, इसके जो मफादात होते हैं वो आपको ड्राइविंग फोर्स की हैसियत रखती हैं। तो जब बुशरा बीबी यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ पर देखा, उन्होंने हालात देखे, यहाँ पर करप्शन का जो उन्होंने माहौल देखा कि हर तरफ करप्शन ही करप्शन है, तो फिर बुशरा बीबी ने कुछ ठेकेदारों के साथ, कुछ वज़ीरों के साथ और इस तरह कुछ लोगों के साथ मुलाकातें करके अली अमीन गंडापुर को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाया था। अच्छा, तो ये जो बीच में इनका आपस में इख्तिलाफ फिर पड़ा था और अली अमीन गंडापुर साहब के भाई जो थे वो शायद इस वजह से था कि वो उस पर कंट्रोल करना चाह रहे थे और बुशरा बीबी खुद उसको कंट्रोल में रखना चाह रही थी कि मामलात मैं संभालूंगी। देखिए, आपके इल्म में होगा कि पख्तूनख्वा में जब बुशरा बीबी आई तो यहाँ पर उन्होंने कुछ मामलात में हाथ डाला जो कि अली अमीन जिसको गवारा नहीं कर रहा था और उनकी तरफ से मुश्किलात पैदा हो रही थी, बल्कि यहाँ तक कि बुशरा बीबी उनके ऊपर बोझ बन गई थी पेशावर में। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मुझसे गुज़िश्ता रोज़ भी एक चैनल पे सवाल हुआ था कि बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के बाद अली अमीन की क्या कैफियत होगी, तो मैंने कहा उसने यकीनन मिठाइयाँ बांटी होंगी। तो मैं अब भी कहता हूँ कि हो सकता है कि अली अमीन ने मिठाइयाँ बांटी हों बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के ऊपर, इसलिए कि यहाँ पर मफादात का टकराव आ गया था। सर, इस बात में कितनी हकीकत है? वो लोग कह रहे हैं कि जो बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी है या जो ये अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी गिरफ़्तारी है, तो उसमें अली अमीन साहब का भी हाथ है। देखें, ये तो बात की बातें आ गई ना। बहुत सारे लोगों ने फिर ये कहा कि इसमें अली अमीन गंडापुर का हाथ हो सकता है, नहीं हो सकता। उसको तो हम ये नहीं कह सकते कि अली अमीन गंडापुर ने जज को अप्रोच करके बुशरा बीबी को कोई सज़ा दिलाई होगी, यहाँ तक तो हम नहीं कह सकते। लेकिन गंडापुर की तो ये 100% मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो उसने हो सकता है कि अगर बाहर मिठाइयाँ नहीं बांटी, अपने दिल में तो उसने मिठाइयाँ ज़रूर बांटी होंगी। तो उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी कि जब उनके लिए उनका रास्ता साफ़ हो गया, इसलिए कि उनको पता था कि अगर बुशरा बीबी ने यहाँ पर मज़ीद ठहरना है तो फिर जो मेरी सूबाई सदारत है ये तो जा ही रही है, इसके बाद मेरी जो वज़ीर आला की कुर्सी है वो भी जाने वाली है। और इसके लिए 3 उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं पेशावर में। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बुशरा बीबी ने यहाँ पर एक जिसको आप फॉरवर्ड ब्लॉक कहें या एक अलग ग्रुप कहें, वो बाकायदा बुशरा बीबी ने तश्कील दिया था, लेकिन उसके लोग सामने नहीं आते। आपके इल्म में होगा ऐसी वज़रा। तो सर, ये जो अली अमीन साहब को हटाया गया है, क्या ये उनके लिए एक पैगाम है? और इसमें ये जो जुनैद साहब हैं, आतिफ साहब हैं, शकील साहब हैं, क्या वाकई उनकी बुशरा बीबी के साथ वो राब्ते में थे? मैं यकीनी तौर पर कहता हूँ कि जो इस्लामाबाद में बैठ के अली अमीन गंडापुर मुखालिफ ग्रुप टोला जो साजिशें कर रहा था अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, मैं 100% कहता हूँ कि उनके रवाबित बुशरा बीबी के साथ थे। और देखें, इस जंग में अगर इस जंग में दो पहलवान थे, तो एक पहलवान इमरान खान वो अंदर है, बानी पीटीआई वो अंदर है। दूसरी ज़ाहिर बात है कि जो सबसे पावरफुल शख्सियत थी वो बानी पीटीआई की बीवी थी। तो इमरान खान तक अंदर जाना, जेल में जाना, ये तो अली अमीन गंडापुर के से आपकी ना बनती हो तो आप तो उनसे मुलाकात भी नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर बात है कि जो लोग यहाँ पर अली अमीन मुखालिफ टोला था पेशावर में पख्तूनख्वा में, उसके ताने बाने सारे इस्लामाबाद में थे। और इस तरह के जो लोग हैं जिसमें शकील खान है, जुनैद अकबर है, आतिफ खान है, शराम खान उनकी कश्ती से छलांग लगा के अली अमीन गंडापुर की कश्ती में चले गए हैं।
اور ان کے ساتھ کچھ ایم این ایز ہیں اور کچھ ایم پی ایز ہیں. تو یہ ان کا یقینی طور پر رابطہ بشرا بی بی کے ساتھ تھا، اور یہ بشرا بی بی انہی میں سے کسی کو پروموٹ کر کے آگے وزیر اعلیٰ بنوانا چاہ رہی تھی. تو سر اس میں بیچ میں یہ جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص صاحب وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ رہ رہے ہیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک پی ٹی آئی پنجاب کی خاتون رہنما نے پشاور میں گھر بھی لیا ہے اور یہاں پر وہ رہ رہے ہیں کافی عرصے سے ہیں. تو وہ دفاع کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی اور پی ٹی آئی کی پوری. تو کیا یہ بھی ملے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ شیخ وقاص صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں سیاست میں کون کس کے ساتھ ملا ہوتا ہے یہ اس کو تو ہم 100% نہیں کہہ سکتے. وہ تو اپنی پارٹی لائنز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں شیخ وقاص. اور ویسے بھی پختونخوا میں دیکھیں اس وقت ایک بڑی خوبصورت یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 11 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ پوری سیاسی جماعتیں تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہوتی ہیں. اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء نہیں ہے، باقی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کو وہ اقتدار میں شامل ہے. سندھ میں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، پختونخوا میں 11واں سال تحریک انصاف کی حکومت کا، اور بلوچستان میں تو مکسچر ہی ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزوں پہ ڈیفینڈ کرنا، لیکن یہ صوبہ تحریک انصاف کو دیکھ کے بنیادی طور پر یہاں کے پنجاب کے مفرور آ کے بستے ہیں. ایک وقت میں عمران خان بھی مفرور ہو کے پشاور میں آ کے بسے ہوئے تھے، انہوں نے ڈیرے ڈالے تھے. تو جو پنجاب کے مفرور ہیں، جو پنجاب میں سروائیو نہیں کر سکتے، پنجاب حکومت سے ان کو خوف ہوتا ہے، پنجاب پولیس سے ان کو خوف ہوتی ہے، تو وہ تمام مفرور ٹولے آ کے پشاور میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں محفوظ ہو کے یہاں پر. تو ظاہر جب علی امین کی مہمان نوازی میں ہوں گے تو کچھ پارٹی کا حق اور کچھ علی امین کا حق انہوں نے ادا کرنا ہے. سر کیا کتنی صداقت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی کی صدوائی صدارت سے ان کو ہٹایا تو ان کی وزارت اعلیٰ کی کرسی بھی خطرے میں ہے؟ میرے حساب سے خطرے میں ہے، بالکل یقینی طور پر خطرے میں ہے. اور اگر بشرا بی بی کی ہائی کورٹ لیول پر ضمانت ہوتی ہے، اور موسٹ پرابلی ان کی ضمانت جلدی ہوگی، بانی پی ٹی آئی سے پہلے ان کی ضمانت موسٹ پرابلی ہو جائے گی، تو یقینی طور پر یہ علی امین گنڈاپور کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہوگا، بد شگون ہوگا بشرا بی بی کا دوبارہ باہر آنا. اور اب کی بار وہ باہر آ گئی تو آپ سمجھے کہ علی امین گنڈاپور نے سال بھی پورا کیا ہوگا. تو سال بعد ویسے بھی پختونخوا حکومت جو تھی یہ میرے اپنی کیلکولیشن حساب کے مطابق 1 سال کے لیے آئی تھی. یہ وزیر اعلیٰ بھی ایک ایگریمنٹ کے تحت 1 سال کے لیے تھے. اب علی امین نے بھی اگر آگے کنٹینیو کرنا ہے، اس نے اپنے ایگریمنٹ رینیو کرنا ہے. ایگریمنٹ رینیو کرے گا تو ظاہری بات ہے نیو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور نیو پیمنٹس ہوں گی. جو پہلے خریداری کی تھی وزیر اعلیٰ کی سیٹ کی، اس سے بڑی قیمت لگانا ہوگی. سر دوسری ایک بات چل رہی ہے کہ یہاں پر کیبنٹ میں بھی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. یقینی طور پر یہ بھی اسی کی کڑی ہے. اور اب یہ تبدیلیاں کیوں لائی جا رہی ہیں؟ کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، کوئی کمیشن کا چکر ہے، کرپشن ہے؟ نہیں، کارکردگی تو ماشاءاللہ سب کی لاجواب ہے، آپ اس کے گواہ. کارکردگی تو سب کی لاجواب ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے لے کے جتنے وزیر ہیں اور جتنی اسمبلی ہے اور جو ان کے سارے ایم پی ایس ہیں، سب کی لاجواب کارکردگی ہے. پتہ تو ان کو ہے نہیں کہ وہ وزیر بنے ہوئے ہیں. ہم تو ان سے جب کوئی پروگرام کرتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ کی پرفارمنس بالکل زیرو ہے، لوگ آپ لوگوں سے خوش نہیں ہے، آپ لوگ کو کام کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ کے سیکٹریز آپ کے محکموں کو چلاتے ہیں، آپ لوگ کو اپنے محکموں کا نہیں پتہ ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو لوگوں نے ووٹ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کے لیے دیا تھا، کام کے لیے تو ہمیں کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا، نہ ہم نے ووٹ مانگا تھا. لیکن اب جب ہم لوگوں سے باہر، یہی بات میں کرتا ہوں لوگوں سے، پی ٹی آئی کے کارکنان سے باہر کہیں جا کے غمی خوشی میں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے وزیر تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا تھا، کام کے لیے تو دیا ہی نہیں تھا. تو جو ریشنل لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں قطعی طور پر ہم نے ان کو نہیں دیا تھا، اس لیے انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی ویژن کے مطابق اس صوبے کی خدمت کرنی، اس لیے ہم نے ووٹ دیا تھا. اب یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ متوقع ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے کچھ 2-3-4 ہفتوں میں کچھ کابینہ میں جو رد و بدل ہے وہ انفولڈ ہونے. تو سر ایک یہ بات بھی ہے نا، یہ جو انہوں نے پہلے ایک گڈ گورننس کمیٹی بنائی، پھر بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے اس کو ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا نام دیا. شاہ فرمان صاحب ہیں اس میں، وہ مصدق عباسی صاحب ہیں اس میں، قاضی انور صاحب ہیں. اور تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کمیٹی تو علی امین صاحب جو ان کے مخالف کیمپ کے لوگ ہیں سیاسی انتقام کے طور پر ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. مطلب کہ شکیل کو انہوں نے نکالا، عاطف خان کو نوٹس بھیجے ہیں اینٹی کرپشن نے، اور انہوں نے ایک طلب کیا. اسی طرح دیگر لوگوں کو جو مردان سے پی ٹی آئی کے میں نئے ہیں، طارق اریانی، ان کو نوٹس بھیجا گیا کیونکہ انہوں نے اسمبلی میں علی امین گنڈاپور کے خلاف باتیں کی تھیں. تو یہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہیں، کیا واقعی یہ احتساب کرتی ہیں یا یہ سیاسی انتقام کے لیے بس نشانہ بنا دیا؟ اس کمیٹی میں تو ایک ہی شخصیت تھی جن کے اوپر اگر ہم سمجھ سکتے تھے کہ ان کے اوپر ہمارا اعتماد ہوگا، کوئی ٹھیک بات کریں گے یا سنیں گے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یا ٹھیک بات سنے یا اس کو پراپرلی کہے.
ان کی عمر اتنی ہو گئی ہے. میری مراد جو قاضی انور صاحب ہے، از اے پرنسپل مین، پرنسپل پرسن. باقی جو دو ہیں وہ دونوں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے، تو انہوں نے کیسے ٹھیک کام کرنا ہے اور انہوں نے کیسے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. جن کے اپنے دامن کرپشن سے داغدار ہوں اور بیڈ گورننس سے داغدار ہوں، آپ کی سیاسی کلا بازیوں سے اور سیاسی توڑ پھوڑ سے آپ کے اوپر داغ لگے ہوں، تو پھر آپ کسی اور کی کسی غلط فعل کی اکاؤنٹیبلٹی کس طرح کر سکیں گے؟ تو میرے لیے تو قطعی شروع دن سے میرے لیے کوئی گڈ گورننس کمیٹی یا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی نہیں تھی. صرف یہ علی امین کے مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے کمیٹی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو علی امین گنڈاپور کے خلاف اٹھے گا، آواز اٹھائے گا، اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا. تو کوئی گڈ گورننس کمیٹی نہیں ہے. اور مصدق عباسی صاحب وہ چونکہ ہزارہ سے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ایبٹ آباد میں اور ہزارہ میں اینٹی کرپشن کے چھاپے لگ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے اپنے علاقے میں اینٹی کرپشن کے چھاپے. سر ایک اور بات آئی ہے 2-3 دن پہلے، جب یہ جنید اکبر صاحب کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس سے ایک رات قبل ایک ان پہ زوم یا آن لائن ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں ان کے بیرسٹر گوہر صاحب اور علی امین، عمر ایوب، اسد قیصر، عاطف اور جو دیگر لوگ ہیں وہ سارے تھے. لیکن اس میں سنا ہے کہ بڑی ایک دوسرے کے خلاف کچھ باتیں ہوئی ہیں. کیا اطلاعات ہیں کچھ واقعی، یا پھر ایسے ہی لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ نہیں، کچھ تو آپ بتا دیں. میں نے آپ کو میٹنگ اور اس کا افواہیں نہیں پھیلائی جاتی. افواہیں تو دیکھیں کچھ ہوتا ہے تو کوئی بات نکلتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ صحافی ایوی ہیں یا صحافی ایوی میں افواہیں اڑاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب ان کے واٹس ایپ گروپ میں وہ جو پہلے جو ایپیسوڈ ہوا تھا، تو اس میں تو انتہائی ننگے اور غلیظ گالیاں دی گئی تھی ایک دوسرے کو، اور پھر وہ کہا جا رہا تھا کہ چیٹ ڈیلیٹ کر دے، دوسرے کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، وہ ڈیلیٹ کر دیں، تو وہ کوئی ڈیلیٹ بھی نہیں ہوا. تو یہ یقینی طور پر اس طرح ہے. دیکھیں، اگر آپ جو آپ کو اپنی پارٹی کے اندر سیاسی مخالف آواز ہے، میں تھرو آؤٹ زیادہ اس پشاور میں جو علی امین کے مخالف ہیں، بالخصوص عاطف اور شاہرام خان، میں خود ان کا نقاد رہا ہوں، اور ان کی بھی بڑی چھوٹا ذہن ہے ان کا، یہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے لوگ. تو لیکن آج وہ پشاور میں نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں ہے. اور اگر علی امین گنڈاپور اپنے مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے سرکار کا استعمال کرے گا، گڈ گورننس کمیٹیوں کا استعمال کرے گا، ان کو ڈیفیم کرے گا، ان کی شہرت کو نقصان پہنچائے گا. یہاں تک میں نے تو شکیل خان کو ایک دفعہ کہا تھا کہ جب وہ وزارت سے فارغ ہو گئے تو شکیل خان نے کہا کہ میں اسمبلی میں آ کے گرجوں گا، برسوں گا، علی امین کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا. تو میں نے کہا دیکھیں، آپ کو میں نے پریس کانفرنس سے پہلے کہا تھا کہ آپ پریس کانفرنس کریں گے، آپ وزارت سے فارغ ہو جائیں گے، تو آپ فارغ ہو گئے. اب میں نے کہا اگر آپ اس نے اسمبلی میں تقریر کی تو آپ ایم پی اے کی سیٹ سے بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، اور نیکسٹ ٹائم میں آپ کو پارٹی سے فارغ کر دیں گے. تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکیل خان نے وہ تقریر آج تک جو اس کی دل کی کوئی بات تھی نہیں، تو سر وہ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں نا، اپنے گروپ اور جو ہیں اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں علی امین کے خلاف. ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کا گروپ ہے، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پختونخوا میں پشاور میں بیٹھ کے یہاں پر ہم جب یہ ایپیسوڈ شروع ہوا تھا شکیل خان کا اور علی امین کا، تب اس گروپ نے زمین پر کوئی کام نہیں کیا تھا، گراؤنڈ پہ جس کو کام کہتے ہیں، کہ آپ نے ایم پی ایس کا کوئی گروپ نہیں بنایا تھا، وزیروں کا نہیں بنایا تھا. اور شکیل خان نے پریمیچور 4 مہینے کے اندر جمپ لگا کے علی امین گنڈاپور XYZ سب کے اوپر تقریباً کوئی 1 ارب روپے کے 7.5 ارب میں 1 ارب کی کرپشن کا وہ الزامات لگائے. الزامات بھی تقریباً کافی حد تک درست باتیں تھیں. تو اس وقت میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگوں کو کچھ عرصہ انتظار کرنا چاہیے تھا، آپ لوگ گراؤنڈ پہ کام کرتے، پشاور میں اپنا ایک گروپ بناتے. جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک فارورڈ بلاک کی شکل میں گروپ موجود ہیں، یہاں پر ایم پی ایز، اور اب تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کئی ایک وزیر ہیں جو ہیں تو علی امین کی کابینہ کا حصہ، لیکن وہ اصل میں بشرا بی بی کے ساتھ ہیں، اور بشرا بی بی کے ساتھ مطلب ان لوگوں کے ساتھ. اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو بہت زیادہ ان ہیں پارٹی کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ یہاں پر ایک اور بزدار سامنے لے کے آئیں خیبر پختونخوا میں، اور اس کا تعلق ہزارہ ڈویژن سے ہے. اس پہ تو ہم لوگ تقریباً کلیئر ہے کہ بشرا بی بی کا ایجنڈا نمبر 1 تھا کہ اس کو صوبائی صدارت سے ہٹائیں، ایجنڈا نمبر 2 تھا کہ اس کو وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ہٹائیں. یہ تو بشرا بی بی کی حد تک تو یہ بات 100% کلیئر ہے. بہت شکریہ عارف یوسفزئی صاحب. آپ نے عارف صاحب کی خبریں سنی جو حکومت کے اندر، جو حکومتی امور کے اندر بشرا بی بی کیا کرنے جا رہی ہیں، اور جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ان کا کیا پوزیشن ہے. مزید خبروں سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.